अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां पारा सूरत अन-निसा है। 51 आयत आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं तूने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबा मिनल किताब, जिनको दिया गया एक हिस्सा किताब में से, यूमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, बुतों के साथ, व ताऊत, और शैतान के साथ, व यकूनून, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू, ये लोग ज़्यादा हिदायत याफ़्ते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, नऊज़ुबिल्लाह, सबीला, रास्ते के एतबार से। उलाइक अल्लज़ीना लाअनहुमुल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह ने पर लानत कर दी। व मन यलनिल्लाहु, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, हरगिज़ तो उसके लिए मददगार नहीं पाएगा। ये कहने को हम समझते हैं छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हमारी ज़ुबान पे होता है कि हमसे तो अंग्रेज़ अच्छे हैं, कहते हैं ना, कहा जो ये कहेगा उस पर अल्लाह ने लानत कर दी। कि जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा आप उसके लिए कहते हैं हमसे अच्छे हैं, तो इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह फिर ईमान लाने वाले बुरे हैं। दरवाज़ा कौन लगा के आया? तो कहा कि जो लोग जिनको एक किताब का हिस्सा दिया गया, जो बुतों और शैतान के पीछे लगे हुए हैं ना, वो काफरों के बारे में कहते हैं कि ईमान वालों की निस्बत ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं जैसा कहेगा उन पर अल्लाह की लानत अल्लाह करेगा, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे तो हरगिज़ तो उसके लिए मददगार नहीं पाएगा। अम लम नसीब मिनल मुल्की, या उनके लिए कोई हिस्सा है बादशाहत में से, फ़ैज़न ला यूतूनन्नास नकीरा, उस वक़्त नहीं वो देंगे लोगों को मामूली भी। यानी ये ख़ुद ही कहते फिरते हैं कि वो गुमराह हैं, तो क्या इनके लिए कोई बादशाहत का हिस्सा है? यानी ये तकसीम करते हैं, बादशाह तो अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है जो देता है, तो उस वक़्त ये तो लोगों को मामूली भी ना देते। ये अल्लाह ताला है कि सबको दे के कुल्ला यौमिन व फ़ी शान, हर रोज़ नई हालत में आ जाता है, तो लोग तो मामूली भी ना देते। अम यहसुदून अन्नासा, या वो हसद करते हैं लोगों से, अला मा आताहुमुल्लाहु, इस पर जो दिया उनको अल्लाह ताला ने मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। फ़क़द आतैना आल इब्राहीम, पस तहक़ीक़ हमने दी आल इब्राहीम को किताब वल हिकमत, और हिकमत, व आतैना मुल्का नज़ीमा, हमने दी उसको बादशाहत परी। यानी असल में हज़रत इब्राहीम का मज़हब भी इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए जिस पे वो कायम थे। वो तो हसद करते हैं लोगों से कि इसलिए कि ये हिदायत पर हैं तो हम हिदायत पर नहीं हैं। तो कहा इन लोगों के बारे तुम ये कहते हो कि ये ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं, हमने तो आले इब्राहीम को किताब हिकमत दी, उन्हें बादशाह दी। फ़मिन मन आमन भी, उनमें से जो ईमान लाएगा उसके साथ, यानी बात आ गई ना कि जो ईमान नहीं लाते उनको कोई ज़्यादा हिदायत याफ्ते हैं, तो ये गलत बात है। उनमें से बाज़ ईमान लाए इसके साथ, वमिन मन सद्दान हो, और बाज़ ने रोका इससे। वकफ़ा भी जहन्नम सईरा, काफ़ी है जहन्नम दहकती हुई आग। जो बाद में एक दो आई हैं वो ये सुन लें, मैंने जो पहली आयत में बताया है कि जिसने अपने ऊपर पाबंदी लगा लें, कसम तो मैं नहीं कहती डालें, कफ़ारा देना पड़ेगा, लेकिन अपने ऊपर पाबंदी लगा लें कि आज के बाद कभी नहीं कहना कि वो अंग्रेज़ हमसे अच्छे हैं, कभी नहीं कहना, वरना अल्लाह की लानत आ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलता। हर इतनी बात पे हम लानत को समेट लेते हैं, किसी पे लानत नहीं भेजनी कि हम कहते हैं दफ़ा, पढ़ते थे लानत, आराम से नफ़रत से कह देते हैं। अगर दफ़ा का मतलब, दफ़ा के साथ ही तो दोहराते हैं, दफ़ा लानत हो रहे थे, अक्सर कहते, बात सुन लें, दफ़ा का मतलब क्या है? दूर हो जाना। तो हमको किसी को क्यों अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं? या जब हम बच्चे को कहते हैं दफ़ा हो जा, और वो कहीं पता लगता है गुम हो गया, है मैंने क्यों कहा था दफ़ा हो जा, दफ़ा होने का क्या मतलब है? दूर हो जाना। ऐसी बातें जो ज़ू मानी भी हों या हल्की हम समझते हैं, वो हल्की नहीं होती। ये जुमला मैं कहती हूँ कितना हल्का समझते थे हम कि काफिर हमसे अच्छे हैं, तो देखें गुनाह कितना बड़ा है। तो जब हम किसी दूसरे पे लानत भेजते हैं, अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं होता तो सारी फ़िज़ा में फिर आके उसी पे आ जाती है। इसलिए कभी जब मैं नहीं पसंद करती मेरे पे कोई लानत भेजे, तो मैं क्यों पसंद करूँ किसी पर लानत भेजे? और जो अपने माँ बाप को गाली दे वो भी जहन्नमी है। साहब कौन कि रसूल अपने माँ बाप को गाली दे, कहा वो इस तरह कि अगर तूने किसी के माँ बाप को गाली दे, जवाब में तेरे बाप को गाली देती, गोया तूने खुद अपने बाप को गाली दी।
اس لیے یہ زبان جو ہے نا، زبان کی کٹی کھیتیوں سے بہت سے لوگ اوندے منہ آگ میں گرائے جائیں گے۔ اس زبان کی حفاظت کر لیں۔ زیادہ تر برائیاں زبان سے ہوتی ہیں، لڑائیاں، نفرتیں، بغض، کینہ، مذاق، یہ سب زبان سے ہوتے ہیں۔ سے ہم کوشش کریں زبان کو جتنا ہم کنٹرول کرتے ہیں، اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ہے، پہلے چھوٹے دروازے پھر بڑا دروازہ، لیکن چھوٹے دروازے ہم جب کھولتے ہیں ہم انہیں بھی ایسے کر کے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو قابو میں کیا ہوا ہے، اب ہم نہ کریں تو پھر ہماری اپنی بدبختی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہمارے احکام کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں۔ اور کیسی آگ؟ کلما نضجت جلودہم، جب اس آگ سے پک جائیں گے ان کی کھالیں، بدلناہم جلودہم، ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں، غیرہ اس کے علاوہ۔ جلی ہوئی چیز کو جتنا مزید جلا لو کوئی اثر نہیں نہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پہنا دیں گے، استغفر اللہ۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، یعنی عذاب ختم نہیں ہونا ان کا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں بھی ذکر کرتے ہیں نا جہنم کا، تو ایسے ہوگا کہ انسان کی مایوس دل ہار کے نہ بیٹھ جائے، ساتھ ہی بتا دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ہم بچے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تم اگر آج کا جھوٹ نہیں نہ بولو گے تو میں آپ کو یہ دوں گی، یعنی اس کے برے عمل کو چھڑانے کے لیے ساتھ ہی اس کا انعام بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا اللہ نے عذاب بتا کے ساتھ ہی بتا دیا کہ گنجائش ہے، یہ نہیں ہے کہ تم باز آ جاتے ہو نا اس سے، کفر کرنے سے، اور ایمان لے آتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کر سے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاک، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم داخل کریں ان کو سایہ دار جگہ میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات، کہ تم لوٹا دو امانتیں، الی اہلیہا، اس کے حقداروں کی طرف۔ یہ امانت کا معنی بہت وسیع ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا۔ ایک اللہ نے امانت دی ہے، اب میں نے اس امانت کو پورا پورا ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے ووٹ کا حق دیا ہے، ووٹ میں نے اس کو دینا ہے جس کی امانت ہے، جس نے میرے پاس امانت رکھی ہے میں نے اسی طرح واپس لوٹانی ہے۔ گروی کے بارے میں جب حکم آیا تھا، گروی رکھتا ہے کوئی تو جو چیز اس نے امانت رکھی ہے اس میں خیانت کرنی، جب وہ واپس کرے گروی تو وہ چیز اس طرح واپس کر دیں، یعنی خیانت جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا دین لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہے ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو ایمانتیں اس کے حقداروں کو سپرد کر دو۔ کہا ہو تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، پہلے سے کہا ہو پھر نہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، جب درمیان میں ضرورت آپ کو پڑ گئی ہے تو آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، لیکن وقتی طور میں جو ضرورت پڑ گئی ہے 10-15 دن کے لیے یا مہینے کے لیے میں اسے استعمال کر لوں، اگر وہ اجازت دیتا ہے پھر کر سکتے ہیں۔ یہ سادہ سا اصول ہے جو ہمیں بتا دیا دین نے، اور سب کو پتہ ہے یہ بات۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو بھی جس کی۔ فائدہ کس کا ہے؟ نصیحت اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے نا، آپس میں لوگوں کے نہیں، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا، ہمیں فائدہ ہے کہ اللہ کو حکم مان لیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی گرفتاری کا کام لیتے ہو، کسی کی دولت سے مروب ہو جاتے ہو، تو اللہ تو سارے دلوں کے بھیج جانتا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور حاکم کی اپنے میں سے۔ اپنے میں سے مراد ہے کہ جو ایمان والا حاکم ہو، کیونکہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو اپنے حاکم کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تم جھگڑا کرو فی شیء، کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ رسول کی طرف، یعنی اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرو، اپنی مرضی سے نہیں کرو کہ میری، ہاں قرآن حدیث میں ہے لیکن میری عقل یہ کہتی ہے، عقل اللہ سے آگے نہیں آگی، جو اللہ نے فیصلہ دے دیا وہی ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، بس یہ دعا کیا کرے اور دل سے کیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں نا، قلب مطلب الٹ پلٹ کرنا، قلب اللہ کی انگلی پہ ہے، وہ جدھر چاہے موڑ دے۔ ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب 12واں پارہ دیکھ لیں، سورہ یوسف ہے، اور 12 آیات ہماری ہو گئی ہیں، یعنی 12۔
اور 13 آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ کالا کہا حضرت یعقوب نے کہا، یعنی لکھنے یعقوب علیہ السلام تو لکھ لیں، انی لا یحزننی، بے شک البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو، یہ بات بھی مجھ کو، یہ بات بریکٹ میں کر لیں، یہ بات ان تحزبو، کہ تم لے جاؤ اس کو، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم مجھ سے بے خبر ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، البتہ اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت ہیں، جتھا لکھے محل اس سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے، یا گروہ کر لیں، جماعت کے بجائے گروہ یا جتھا۔ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک ہم البتہ اس وقت لَخَاسِرُونَ، البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب وہ چلے اس کے ساتھ، یا لے گے بھی آتا ہے، پس وہ چلے اس کے ساتھ، پس جب وہ چلے اس کے ساتھ، وَأَجْمَعُوا، اور جمع ہوئے، ان یجعلوہ، کہ ڈالنے اس کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں، وہ حینا، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّہُم، البتہ تو ضرور بتائے گا ان کو، بِأَمْرِہِم، ان کا کام، ھذا یہ، وَھُم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس سے ذرا مطلب آ جاتا ہے، ورنہ یہ نا، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یا بکون، روتے ہوئے، قالوا، کہنے لگے، یا بانا، ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم چلے گئے، نستبق، ہم آگے بڑھ گئے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا، وما، اور نہیں، انت، آپ، بمؤمنین، اعتبار کرنے والے، لنا، ہمارا، ولو کنا صادقین، اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔
وہ جاؤ اور وہ آئے اللہ قمیص ہی اس کی قمیص پر بدمن کذب خون کے ساتھ جھوٹے قالا کہا بل سولت بلکہ گھر لی لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے جی نے امرن بات فصبر جمیل پس صبر اچھا ہے واللہ المستعان اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اللہ ما تصفون اس پر جو تم بیان کرتے ہو تین صفحے ہوتے ہیں اب اس میں جب انہوں نے کہا اب اس بات میں متفق ہو گئے نا کہ گہرے کنویں میں پھینک دیں گے، یعنی یہ بات تو ان کے دل کو لگی جو بھائی نے کہا، تو اب کہہ رہے ہیں ابا جان کیا ہو گیا کہ آپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، انہیں بھیج دیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تم اسے غافل ہو گے، یعنی خود ہی بتا دیا کہ تم نے آ کے ایسے ہی بہانہ کرنا ہے۔ یعنی اس زمانے ایسے تھا نا، صحرا میں جو چھوڑنا جنگل میں، تو وہاں جنگلی خونخوار جانور تو ہوتے تھے، تو کہا کہ اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر کہتے ہیں اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو ایک جتھا ہیں، یعنی کہ ہم بھیڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کدار نامی نے کہا تھا میں کونچے کاٹ دیتا ہوں اونٹنے کی، اور جب ایک وہ بات آئی کہ کہا کہ 19 داروغے ہوں گے، تب بھی ایک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو اس سے نہ ڈرو جہنم سے، 17 کو میں اکیلا کافی ہو جاؤں گا، 2 کو تم نپٹ لینا۔ تو یہ اللہ کے مقابلے میں جو نپٹنا ہوتا ہے نا، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا ادھر بیٹھا کرو، بڑے لوگ ادھر بیٹھیں گے، تو تم اس سے بے خبر ہو۔ انہوں نے کہا اگر بھیڑیا کھا کے تو ہم جتھے ہیں، ہم تو اس سے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ہم بھیڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم 10 لوگ مل کے ایک بھیڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس جو چلے گئے، اب باپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے اور اس بات پہ جمع ہو گئے کہ اسے گہرے کنویں میں پھینکیں، تو اللہ نے وحی کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اتنی عمر تھی آپ کی کہ آپ شور کی عمر میں تھے، اور پتہ نہیں کس طرح وہ دھکوں سے لے کے گئے ہوں گے بھائی کو، اور وہ 10 تھے، بنیامین پیچھے رہا ہوگا میرا خیال ہے، اسی کو لے کے گئے ہیں۔ تو اور وہ مطلب نہیں، وہ ہوا اتنا فرق نہیں ہو سکتا کہ وہی کی اللہ نے، یعنی دل میں ڈال دیا جو بھی، کہ انہیں اطمینان دینے کے لیے، تو شعور میں اطمینان آتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ڈال دے تو ضرور انہیں خبر دے گا اس کام کی، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی جب وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یوسف زندہ ہے اور عزیز مصر بن گیا، وہ وہاں کا وزیر خزانہ بن گیا ہے، اس وقت انہیں بتائے گا، وہ واقعی اس وقت بتایا۔ اور وہ آیا اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ یہ رونے سے مجھے یاد ہے جب کوئی لوگ آتے ہیں نا استغفر اللہ تعزیت کے لیے، وہ تو آتے ہی افسوس کے لیے، ہائے ہائے کی ہو گیا، آنسو ایک بھی نہیں ہوتا، آنسو ایک بھی نہیں ہوتا، چیخ دارا بہت ہوتا ہے۔ تو بالکل آئے روتے ہوئے، اے ابا جان ہم لے گئے تھے اس کو، ہم گئے تھے اور آگے بڑھ گئے، یعنی ہم دوڑ لگانے لگے، آگے چلے گئے۔ ہوتا ہے نا عموماً چھوٹے بچے کو چھوڑتے ہیں ذرا ایسا خیال رکھنا۔ یہاں بھی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بتایا ہوا آپ کو۔ میری امی نا ذرا سارے اپنے بھانجے بھتیجوں کو لے کے نا سیر کے نکلتی تھی، مشہور تھی اقبالی فوج، میری امی کا نام اقبال بیگم تھا، تو اقبالی فوج آ گئی، تو اس طرح لے کے سارے خالہ ماموں کے بچوں کو سب کو لے کے میرے بہن بھائی سب شالا مار گئے۔ تو میرے سے جو دوسرے نمبر کی باجی ہیں مجھے کہتی ہیں بیبی ایتھے بیٹھنا، مجھے بیبی کہتے ہیں ایتھوں ہلنا نہیں جو تک میں نہیں کہاں گی۔ میں بیٹھی ہوئی، وہ سارے ہی چلے گئے، انہیں اتنے لوگ تھے، انہیں یاد ہی رہا کہ بیبی بھی ایسا، اب وہ تو سارے چلے گئے، میں اب بیٹھی ہوں کہ میں نے ہلنا نہیں، دیکھ بھی رہی ہوں سب کو جاتے ہوئے، لیکن میں نہیں ہلی۔ میں غالباً 4 سال کی ہوں گی غالباً، تو اب وہ سب چلے گئے، میں اکیلی رو رہی ہوں۔ ایک لیڈی پولیس آئی، کی ہے بچی کی ہے؟ میں کہا میری باجی گم ہو، میں نے کہا میں گم ہو گئی، میں کہا میری باجی گم ہو گئی۔ اب وہ بیچاری مجھے گولیاں ٹوفیاں دے چپ کر آئے، اتنے میں ڈھونڈتے انہیں خیال آ گیا تو آئے کہ اتھے ہی جا کے دیکھے جتے بیٹھے۔ جب باجی آئیں تو اس عورت نے کہا میں نہیں دینا جب تک 2 روپے نہیں دو گے، تو میں تب سے 2 روپے کی بیبی مشہور ہوں۔ انہوں نے اپنے سامان کے پاس ہی چھوڑا تھا، انہوں نے تو سامان کے پاس کھانا چھوڑا ہم نے، اور کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ اللہ ایسے کیا کیا ہوگا، رکھ چھوڑ گئے ہوں گے، اس سے کیا کیا ہوگا بھیڑیا نے تو کھایا نہیں،
تو آگے تو چلے گئے، یعنی وہ پیچھے رہ گیا، کیا سمجھ نہیں آئی اس میں کیا. اس لیے تو حضرت یعقوب نے فوراً کہا کہ جی بہانہ تھا بے شک، لیکن کیا بہانہ کیا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے اسے چلے گئے اور ہم آگے چلے گئے. یہ کیسے نیت خراب تھی، چھوٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ یہی کچھ کہتے ہیں، اور وہ اس کی قیمت پر جھوٹا خون لے کر آ گئے. اب جھوٹا خون جب لائے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر بھیڑیا نے کھایا تھا تو قمیض پھٹی تو ہوتی کہیں سے، قمیض ثابت ہے، خون لگا ہوا ہے، تو جھوٹا خون لے کر آ گئے. حضرت یعقوب نے کہا تمہارے نفس نے بات کو گھڑ لیا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، تم نے گھڑی ہوئی بات ہے، بس صبر اچھا ہے. یعنی انہیں اتنا پتہ تھا کہ وہ فوت نہیں ہوا، یعنی مرا نہیں ہے وہ. صبر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مددگار اس پر جو تم بیان کرتے ہو. تو یہ یقین ہے نا، نبی تھے اللہ کے، وحی کے ذریعے کچھ مدد بھی ملی ہوگی، جو بھی ہوا ہوگا. لیکن نبیوں نے اب دیکھیں نا، غار حرا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ میرے پہ اس طرح نبوت مل جائے گی سارا کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ جو اندر کی نیت خلوص محنت ہوتی ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ ہم نے سورہ یوسف سے بہت سے سبق سیکھنے ہیں. ایک دم بے قرار ہو کے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا بھیڑیا کھا جائے گا، ایسا کوئی نہیں چتلایا. کہا تمہارے نفس نے بات کر لی ہے، یہ بات سچی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اب 7واں پارہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انعام ہے 7واں پارہ اور 56 آیات ہو گئی ہیں، 57 آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دو انی علی بینۃ، بے شک میں دلیل پر ہوں، بے شک میں دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی اور تم نے جھٹلایا اس کو، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون جو تم جلدی مانگتے ہو، بھی جس کو، جو تم جلدی مانگتے ہو جس کو، ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے. حکم بھی آ سکتا ہے، فیصلہ بھی آ سکتا ہے. یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق، وہ بیان کرتا ہے حق. وہو خیر الفاصلین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کل کہہ دو لو ان عندی اگر یہ کہ ہوتا میرے پاس، اگر یہ کہ ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون جو تم جلدی مانگتے ہو، بھی جس کو، لقضی الامر بینی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو. وعنده مفاتیح الغیب اور اس کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، اور اس کے پاس چابیاں ہیں غیب کی. لا یعلمها الا ہو نہیں جانتا ان کو مگر وہی، نہیں جانتا ان کو مگر وہی. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر جو خشکی اور تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتا، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها مگر وہ جانتا ہے اس کو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ ہی کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ ہی کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے. ولا رطب ولا یابس اور نہ تر اور نہ خشک، اور نہ تر اور نہ خشک. الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں ہے.
واضح میں نے اس لیے پہلے بولا ہے کہ اکثر کر دیتے ہیں کہ واضح ہے کتاب میں، مگر وہ واضح میری بات سنیں، جب تشریح بتانے لگی اسی معنی کی، اگر میں کہتی نا کہ وہ واضح ہے کتاب میں تو پھر ہونا تھا کتاب بات واضح ہے، کتاب کو واضح کا ہے مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ذات ہے جو وفات دیتی ہے تم کو، اور وہی ذات ہے جو وفات دیتی ہے تم کو باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو تم کرتے ہو دن کے وقت، جو تم کرتے ہو دن کے وقت، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا تم کو اس میں، پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا تم کو اس میں، منہ سے پارا نکالو، لیقضی اجل مسمى، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے مدت مقررہ کا، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے مدت مقررہ کا، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، اس کو جو تم کرتے تھے۔ اگر آپ اس زمینہ سن لیا کریں سبق تو سننے میں فائدہ ہوگا اگلے دن، نہیں آپ تو لکھ رہی ہو ٹیسٹ، میں کہتی ہوں سننے کے لیے پھر وہ غلطیاں نہ ہوں گی، اگر میں چھوڑا بھی ہوگا تو دہرائیے آپ کی یہ، وہ القاہر، اور وہ زبردست ہے، فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ زبردست ہے اوپر اپنے بندوں کے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگران، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کو موت، حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کو موت، توفتہ رسلنا، وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی نہیں کرتے، اور وہ کمی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا آقا ہے سچا، جو ان کا آقا ہے سچا، الا خبردار ہو جاؤ، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، فیصلہ ہے، دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں بھی اور پہلے جو لکھا تھا وہاں بھی، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ میں تو اپنے رب کی دلیل پر ہوں، تم اسے جھٹلاتے ہو، اور کہتے یہ تھے کہ بتا قیامت کب آئے گی، لہٰذا سنتے آ رہے ہیں تو بتا کب آئے گی، تو کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے جس کو تم جلدی مانگتی ہو، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی حق کو بیان کرتے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا بھی ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو فیصلہ اسی نے کرنا ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دو کہ اگر میرے پاس ہوتا نا جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا میرے تمہارے درمیان، یعنی فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ کے پاس فیصلہ ہے، اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو، یعنی تم ظلم سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، ظلم کے باوجود اصل میں وہ کیوں مانگتے تھے، انہیں آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے تھے لہٰذا، کہ ہم نے کون سا بس مار کے ختم ہو جائیں گے، مار کھاپ کے ختم بات، ہم نے کون سا جواب دینا ہے کسی کو، تو کہا کہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو نا، اگر میرے پاس ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہونا تھا، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، یعنی ایک پتے کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ اندھیروں میں اور زمین میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک مگر وہ واضح کتاب میں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اگر وہ زمین میں ہو، تہہ میں، یا پہاڑوں میں، یا چٹانوں میں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کے سامنے لے آئے گا، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، سارا کچھ حاصل ہو جائے گا، تو سینوں میں ہے، تو باقی چیزیں کیا رہے گی جو اللہ تعالیٰ نہیں لا سکتا،
اب تو انسان کوشش کر کر کے کہاں کہاں یہ کھوج جو لگانے والے ہوتے ہیں ریسرچ محکمہ یہ کیا کرتا ہے کیسے کیسے کر کے گواہیاں وہ تو ساری گواہیاں اکٹھی کرتے ہیں نا اللہ کے پاس ساری موجود ہیں یعنی ان چیزوں سے جو آگے یہ معاملے بڑھتے جا رہے ہیں نا دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کے وہ اللہ نے انہیں عقل دماغ دیا ہے تو ویسا کرتے ہیں تو اگر یہ اللہ نے نہ دیا تو وہ نہ کر سکتے تو اللہ کے دیے ہوئے اتنے سے علم میں سے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان تو سوچیں اللہ کے علم کی کیا حد ہوگی اس کی تو حد ہی نہیں ہے نا اللہ کے علم کی تو اور وہی زیادہ جو میں رات کو وفات دیتی ہے تمہیں اور دن کو جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نیند کے وقت آئے نا جب تم سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے فوت ہونے کا تو وہ روح واپس نہیں آتی اور جس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ دوسرے رہنے وہ روح اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں اس سے بھی روز پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ مویسمی کا منہ تو احیا اللہ تعالیٰ تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوگی اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا سب تعریفیں ذات کے لیے جس نے میری موت کے بعد مجھے زندہ کیا و الیہ النشور اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا یعنی ہم روز اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ دوبارہ بھی ایسے اٹھ کے اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے پھر اسی کا تو تمہارا لوٹنا ہے بتا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر تم پر ایک نگران بھیجتا ہے یعنی زندگی جو ہے موت حفاظت کر رہی ہے زندگی کی جب آ جاتی ہے کسی کو موت یعنی یہی جو نگرانی کر رہی زندگی کی جب موت آ جاتی ہے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے وفات دیتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں کرتے بلکہ اسی وقت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے اس وقت پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے اسی کے لیے حکم ہے فیصلہ ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی جو ہی تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو یہ نہیں وقت ہے تو حساب دے اللہ نے ایک سیکنڈ میں حساب لینا سب کا اللہ کی شان ہے نا اللہ کی قدرت ہے تو اس لیے ہم اپنا دعا تو یہ کرتے ہیں اللہ حاسبنا حسابا یسیرا تو اپنے اعمال بھی ایسے رکھیں کہ ہمارا آسان حساب ہو جائے ہم زندگی کو جتنا مشکل بناتے چلے جائیں گے حساب اتنا مشکل ہوتا چلے گا زندگی کو جتنا آسان کر لیں گے حساب اتنا آسان ہو جائے گا تو اسے ہم کوشش کریں ایک تو زندگی آسان اسی طرح ہوگی جو کل بھی بات ہوئی کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں آج بھی بات ہوئی ہے اور دل صاف ستھرا رکھیں زندگی آسان ہو جائے گی دل صاف ہو اور زبان پہ کنٹرول ہو انشاءاللہ 80% زندگی تو اس طرح ہماری درست ہو جائے گی کیونکہ خواہشات پہ کنٹرول آ جائے گا نا قابو آ جائے گا اپنی چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں اور جب ملک الموت ہے تو وہ کہہ دے کہ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم انس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت